हेलो फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है लव स्टोरीज़ इन हिंदी में, जहां मोहब्बत के एहसास दिल को छू लेने वाली कहानियां, बोल्ड रोमांटिक स्टोरीज़ और रिश्तों की खूबसूरत दुनिया आपका स्वागत करती है। अगर आपको रोमांटिक, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां, लव स्टोरीज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की खूबसूरत कहानी। अस्वीकरण। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कहानियों के पात्र, घटनाएं और स्थान काल्पनिक हो सकते हैं। किसी व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। इस चैनल की कहानियाँ मौलिक कहानी प्रस्तुति के रूप में साझा की जाती है। शावर के नीचे खड़ी वो खुद को साबुन की झाग से सराबोर कर रही थी कि अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। चेहरा पूरी तरह साबुन से ढका हुआ था। आंखों में जलन हो रही थी और पानी की एक बूंद भी नहीं टपक रही थी। जल्लाहट और बेबसी में उसकी आंखों से आंसू छलक आए। तभी उसे याद आया कि कमरे में शहरयार मौजूद है। वह मदद मांगने या शायद कुछ कहने के इरादे से तेजी से बाहर की ओर मुड़ी, लेकिन गीले फर्श पर उसका संतुलन बिगड़ गया। संभलने का मौका तक न मिला और वह जोर से जमीन पर जा गिरी। उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकली। फिर उसने अपनी बेबसी पर गुस्सा आया। उस अंधे शख्स को पुकारने का क्या ही फायदा? वो सुन भी ले तो क्या कर पाएगा? देख तो वह सकता नहीं। दर्द से कराहते हुए वो जैसे ही खड़ी हुई, पानी फिर से बहने लगा। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से अपना नहाना पूरा किया। उसे खबर तक न थी कि बाहर बैठा शहरयार इस पूरे शोर और सन्नाटे के पीछे की कहानी को बखूबी समझ रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह शहरयार जो दुनिया के लिए बेखबर था, असल में उसकी हर हरकत से वाकिफ था। तकरीबन आधे घंटे के बाद वह बदन पर एक सिल्क गाउन लपेटे बाहर आई। ताज़े पानी से नहाने के बाद उसका चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की तरह दमक रहा था। आईने में खुद को देख वह मुस्कुरा ही रही थी कि उसकी नज़र पीछे बैठे शहरयार पर पड़ी। पल भर में उसकी मुस्कुराहट नफरत में बदल गई। इस शख्स का चेहरा देखना उसके दिन का सबसे बुरा हिस्सा था। वह गुस्से से अपनी आंखों से नफरत भरे उससे देखने लगी। उसे अपने पति पर क्रोध आया। अपनी सगी बेटी की जिंदगी एक ऐसे इंसान के हाथ में कैसे सौंप दी जो देख नहीं सकता। सौतेली माँ का तो समझ आता, पर बाप ने ऐसा क्यों किया? शहरयार की ओर देखते हुए उसके मन में कई कड़वे ख्याल आए। पर अजीब बात थी, शहरयार की नज़रें ठीक उसी ओर जमी हुई थी। उसे एक पल के लिए घबराहट हुई। फिर उसने खुद को समझाया, पागल मत बनो, उसे कुछ नज़र नहीं आता। ये सोचकर उसने लापरवाही से अपने गाउन की गांठ खोली और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। उसे लगा कि बंद आंखों वाले के सामने पर्दा कैसा, लेकिन शहरयार की मुट्ठियां भींच गईं। उसकी रगों में खून तेज़ी से दौड़ने लगा। जब उसने कपड़े बदले, शहरयार अचानक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वह दंग रह गई। आज उसके कदम, वह पुरानी लड़खड़ाहट गायब थी। वह बिल्कुल सदे हुए कदमों से उसकी ओर बढ़ रहा था। जब वह करीब आया तो उसकी मर्दाना शख्सियत और उसकी आंखों की चमक देखकर वह सन्न रह गई। वह इतना करीब आ गया कि उसे छूने लगा। उसकी छुअन में एक अधिकार था। वह कांप उठी। इसे कैसे पता कि मैं यहीं खड़ी हूँ? उसने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर शहरयार की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसकी आंखों में छिपी वह शैतानी मुस्कान देखकर उसे सच का एहसास हुआ। शहरयार अंधा होने का नाटक कर रहा था। क्या सोच रही हो जान? उसकी भारी और मखमली आवाज़ ने उसके पूरे वजूद को झंझोड़ दिया। डर और हैरानी के मिले जुले एहसास ने उसका सर चकराने लगा। इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, वो बेसुध होकर उसकी बाहों में झूल गई। उफ, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं मैडम। अभी से डर कर बेहोश हो गई। जब मैडम के साथ असल में ये सब करूँगा तब मैडम का क्या हाल होगा? शहरयार उसके चेहरे को देखता सोच में गुम हो गया। दूसरे ही लम्हे वह हल्का सा मुस्कुराते झुककर उसके अपनी बाहों में उठा लिया। मेरी जान, मुझे ड्रामा अभी मज़ीद कंटिन्यू करना था, मगर तुमने मुझे इस ड्रामे को बीच में ही रोकने का मजबूर कर दिया। अब इसकी सज़ा ये होगी कि आज ही की रात में तुम्हें अपनी बाहों में अपना बनाऊंगा। वह नरमी से उसके कानों को चूमता उसके बिस्तर पर लेट गया। शायद मैडम ने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए वह भूख की वजह से बेहोश हो गई, या फिर उसकी हकीकत को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। वह साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाते उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा।
تقریباً 2 منٹ کے بعد اس نے اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے بالکل برابر میں شہریار کو بیٹھے دیکھ وہ اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی۔ جب سے اس کی اور شہریار کی شادی ہوئی تھی تب سے ہی وہ شہریار کے ساتھ اکثر بدتمیزی کرتی تھی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ اندھا تھا۔ مگر ابھی جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ اس کے بتائے حیات اندھا نہیں بلکہ بالکل ٹھیک تھا، تو وہ اب اس سوچ میں مگن تھی کہ وہ اب اپنے پرانے لہجے کے خلاصے کیسے کرے۔ شرمندگی، بے حد شرمندگی جس نے اس کو گھیر لیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو جانے من؟ شہریار مسکراتے ہوئے بولا، اس کی گمبھیر آواز سنتے ہی جس سے اس کی روح کانپ گئی۔ آج سے پہلے اس کی باتیں سن کر اسے غصہ آتا تھا، آج پہلی بار اس کی باتوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ تمہیں میرا سچ پتہ چل گیا، میں مزید تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے شہریار نرمی سے اس کو بستر پر لے جاتا ہے، اس کے اوپر آیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ پوری طرح گلابی ہوئی تھی۔ اندر موجود دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنوں پر خوف ہوا۔ اگر دل کی دھڑکنیں آواز آتی تو شاید آج پوری کی پوری دنیا بحری ہو جاتی۔ اس شدت سے اس کا دل اس وقت دھڑک رہا تھا۔ وہ نرمی سے اس کے اوپر پھیل کر لیٹا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھے۔ شہریار کی اس حرکت پر وہ سر سے پیر تک کپا کر رہ گئی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہوئے تھے اور ان 2 مہینوں میں کبھی بھی شہریار نے اس کے قریب آنے کی ذرا بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج پہلی بار تھا جو وہ یوں ایسے کر رہا تھا، اور وہ برداشت کے باوجود بھی اس کی یہ حرکتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل عجیب انداز میں سلگ رہا تھا۔ پتہ انتہا کا خوبصورت تھا۔ اگر ایسے دیکھو گی نا تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گا، شہریار نرمی سے اس کے کان میں کہتا ہے، جس سے اس کا چہرہ گلابی کر دیا تھا۔ وہ ہمت کر کے بولی، تو تم دیکھ سکتے۔ اس کی بات سنتے ہی شہریار مسکراتے ہوئے، تمہیں کوئی شک ہے؟ وہ ایسے ہی ہنستے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ سدھ بدھ بھلائے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ کل تک وہ اس کی نیلی آنکھوں کو کتنا کچھ بولا کرتی تھی۔ اس کے بدصورت الفاظ صرف یہی تو ہوا کرتے تھے کہ اتنی پیاری آنکھیں ہونے کا کیا ہی فائدہ جو دیکھ ہی نہ سکتا، اور ان سب چیزوں کا اظہار خیال وہ اونچی آواز میں کرتی تھی تاکہ وہ سن سکے۔ اس کو اپنی آنکھوں میں کھوئے دیکھ شہریار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دوڑی۔ وہ نرمی سے جھکتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا۔ اس اچانک سے وار کے لیے فلک تیار نہ تھی۔ وہ ہوش میں آتی پھٹی کی پھٹی نگاہوں سے شہریار کو دیکھنے لگی، جو سختی سے اس کے لبوں کو جکڑے ان پر اپنی شدت ڈھاتا جا رہا تھا۔ کافی دیر اس کے لبوں پر رس پینے کے بعد وہ سرخ آنکھیں لیے پیچھے ہوا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں سرخی کے علاوہ کوئی بھی رنگ دیکھنا مشکل تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، وہ اس کے کان کے قریب دھیرے سے کہتا ہے اور اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے دبا دیتا ہے۔ شہریار کی اس حرکت پر فلک کے لبوں سے ایک ہلکی سی کراہ نکلی۔ اس کی کراہ سنتے ہی شہریار نرمی سے اس کے کان کے پاس اپنے دیے جانے والے زخم پر نرمی سے مرہم رکھ گیا۔ چوٹ خود لگائی تھی تو مرہم بھی تو دینا تھا نا۔ فلک کو تو بری طرح سرخ پڑے اپنے لبوں کو کانپنے سے روک نہ پائی۔ فلک کے سرخ لبوں کو دیکھتے ہی شہریار کے حلق میں کانٹے چبھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہر چیز کو پرے کرتا فلک کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو جکڑ چکا تھا۔ اس کی اتنی سختی پر فلک کی آنکھیں سے آنسو نکلتے تکیے پر گرتے تھے۔ وہ پرسکون ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ شخص اتنی محبت سے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ فلک کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ شہریار کو خود سے دور ہٹا سکے۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے آج سے 6 ماہ پرانا منظر دوڑ رہا تھا، جہاں وہ ایک بے حد مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ دھوپ شدت پر کی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی سیاہ آنکھوں کو پوری طرح کھولتے آسمان کی طرف دیکھنے کی کوشش کری، مگر سورج نے اس کو یہ کام کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی تیز روشنی سے پہلے ہی اس کی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اپنے چہرے کو دوبارہ سے زمین پر کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر گئے تھے۔ آخر زندگی اس کے لیے کب آسان ہونے والی تھی؟ کیوں تھا اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں تھی اس کی زندگی میں اتنی آزمائشیں؟ اس کے دل میں کئی سوال تھے، اور یہی وہ سوال تھا جو وہ اللہ سے بھی کیا کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک آزمائشوں میں ہی تو زندگی گزاری تھی۔ وہ وقت کب آنا تھا جب اس آزمائش کو اس کی زندگی سے چلے جانا تھا؟
شاید ایسا وقت کبھی نہیں آنا تھا۔ اس کو خود ترس کا دوڑا پڑا۔ دھوپ پہلے سے بھی کئی زیادہ کڑک ہو چکی تھی۔ اب وہ اس گرم دوپہر میں یہاں کھڑے ہو کر اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چل پڑی۔ گھر ابھی بھی کوئی 15 منٹ کی دوری پر تھا اور اس کو یہ 15 منٹ کسی جہنم سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اتنی گرمی تھی کہ لوگ گرمی سے مر رہے تھے، مگر پھر بھی اس کے گھر والوں کو اس پر افسوس نہیں آتا تھا۔ ماں کا تو سمجھ میں آتا تھا کہ وہ تو سوتیلی ماں تھی، مگر باپ وہ تو سگا تھا نا، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتا تھا؟ اپنے باپ کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو امڑ پڑے۔ بچپن کے وہ چند واقعات تھے جس میں اس کا باپ بالکل ویسا تھا جیسا آئیڈیل باپ، مگر وقت کی گہرائیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے باپ کی محبت بس کچھ دن کی تھی۔ جیسے ہی اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی، ویسے ہی اس کا باپ اس کے لیے بدل گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اللہ نے اس کو ایک ہی رکھا تھا۔ اگر اس کے ساتھ اس کے مزید بہن بھائی بھی ہوتے تو آج وہ بھی اس ظالم زندگی میں سروائیو کر رہے ہوتے۔ اس کا دل مزید دکھا تھا۔ اس کی ماں کو مرے 1 مہینہ ہوا تھا جب اس کا باپ اس عورت کو لیے گھر میں داخل ہوا جو اس کی سوتیلی ماں تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے اس کا دل اپنی جگہ سے ہل کر رہ گیا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کے 40ویں تک کا انتظار نہیں کیا۔ دن بری طرح دکھا تھا۔ یقیناً اس کی ماں نے بھی قبر میں کروٹ ضرور لی ہوگی۔ اس نے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کری، مگر اپنے باپ کی آنکھوں میں اجنبی پن دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی تھی۔ اس کا باپ اس اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑے فلک کے برابر سے لے کر نکلتا چلا گیا تھا۔ فلک کا دل کیا کہ وہ زمین پر بیٹھے دہاڑے مار کر رو۔ اس کی ماں کا 40واں ہو جاتا، اس کا باپ یہ سب کرتا، پھر سمجھ بھی آتا، مگر اس کی ماں کو مرے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا تھا اور اس کے باپ نے ہی یہ کیا۔ اس کے دل سے اس عورت کے لیے بد دعائیں نکلنے لگی تھی۔ اس نے اس روز آدھا دن اور آدھی رات ماتم منایا تھا۔ جب کوئی اس کے پاس نہ آیا تو وہ خود تھک ہار کر اٹھتی خود ہی اندر چلی گئی تھی۔ اگلے دن تقریباً 9 بجے کے ٹائم اس کا دروازہ تھر تھرانے لگا۔ جب وہ جو فجر کی نماز پڑھ کر سوئی تھی، اس آواز پر اچانک سے جھٹکے سے جاگی۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے اوپر دوپٹہ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے۔ وہ ہلکاتے ہوئے دروازے کو کھول گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ساتھ جو ہوا، اس نے فلک کو پوری ہستی ہلا ڈالا۔ وہ عورت جس کا وہ نام بھی نہیں جانتی تھی، وہ عورت اپنی پوری طاقت سے اس کے چہرے پر تماچا جڑ چکی تھی۔ صبح اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتے ہیں، کیا تمہیں نہیں پتا؟ اس عورت کی دھاڑ پر وہ گھبراتی بری طرح پیچھے ہوئی۔ وہ جو کل رات یہ فیصلہ کر کے سوئی تھی کہ وہ اس سے نہیں دبے گی تو اس سے لڑے گی، صبح اٹھ کر ہی دھما دھم کھاتے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دنیا اندھیری ہو چکی ہے۔ اس نے سرخ آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو پیچھے بیٹھا آرام سے چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا۔ اس عورت نے اسے تھپڑ مارا۔ اس کے باپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھنے کی کرچیاں چبھی تھیں۔ اٹھو اور اٹھ کر ناشتہ بنا، جتنے عیش کرنے تھے کر چکی، آج کے بعد تو اتنا لمبا لمبا سوئے گی نہیں، پر اگر تو سوئی اتنا لمبا پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی فلک کو کمرے سے باہر نکال چکی تھی۔ وہ باہر منہ کے بل گرتے ہی ہچکچانے سے رونے لگی۔ اٹھ، یہ رونے دھونے کا ڈرامہ مت کر، اٹھ کے کام کاج کر، اگر اس گھر میں کھانا ہے تو کام کاج بھی کرنا پڑے گا۔ فلک وہ اپنے آنسو پوچھے کھڑی ہوئی تھی۔ ماں اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کی ماں کے ساتھ ساتھ اس کا باپ بھی اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس کا باپ زندہ تو تھا، پر کیا ہوا؟ اس کے باپ کے لیے وہ مر چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو سپاٹ کرتے تیزی سے اندر کی طرف جانب چلی گئی، مگر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس عورت کا تو کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ سوچ کر وہ واش روم میں چلی گئی اور شام تک نہ نکلی۔ اس کی ماں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کا برا حال کر دیا تھا، ساتھ ساتھ وہ چلا بھی رہی تھی۔ تقریباً شام کے 7 بجے وہ تھک ہار کر باہر آئی۔ سوچ رہی تھی کہ اس کی سوتیلی ماں یہاں سے جا چکی ہوگی، مگر اگر اس دنیا میں ڈائنوں سے بڑا کوئی ڈائن تھا تو وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ وہ جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، وہ عورت کسی جانور کے جانب اس پر جھپٹ پڑی۔ وہ بری طرح چیختے زمین پر بیٹھی، مگر وہ عورت باز نہیں آئی تھی۔
اس رات فلک کسی جانوروں کی طرح اس عورت سے پٹی جس کو وہ آج سے پہلے جانتی بھی نہ تھی، اور اس کا باپ جس کا وہ خون تھی وہ کونے میں بیٹھا اس کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس دن اس کو اپنے باپ سے بے انتہا نفرت ہوئی۔ آدھی رات تک وہ اس پر پڑے، وہ خود ہی اٹھی، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خود ہی اٹھی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اس عذاب کو جو کل رات اس پر اشکار ہوا تھا وہ مان چکی تھی کہ وہ سرنڈر کر چکی تھی۔ نہ جانے کب تک اس کو اس آزمائش میں رہنا تھا، مگر جب تک رہنا تھا وہ اس آزمائش میں رہنے کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن وہ تقریباً 7 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ کل والی مار وہ آج نہیں چاہتی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی اس عورت پر ہاتھ اٹھا سکتی تھی، مگر نہیں، اس کی ماں نے اسے یہ نہیں سکھایا تھا، اور وہ چاہ کر بھی یہ نہیں کر سکتی تھی۔ 8 بجے وہ گھر کے تمام کام کر کے فارغ ہو گئی تھی۔ تقریباً 8:30 بجے کے ٹائم اس کی ماں کمرے سے باہر آئیں۔ گھر کو صاف ستھرا دیکھ کر اس کو ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی تھی، مگر کونے پر بیٹھی فلک کو ناشتہ بناتے دیکھ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ صحیح کہا تھا اماں نے، پہلے دن ہی ہاتھ کس کر رکھوں گی تو ڈھنگ سے رہے گی۔ اچھا ہوا اماں میں نے تمہاری بات پر غور کیا، ویسے بھی اس کا باپ تو ہے ہی ٹھنڈو، میں چھوڑ جاؤں گی اس وجہ سے اس کو اپنی بیٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن میں جا کر بیٹھی۔ اگر ناشتہ بن گیا ہو تو لے کر دے مجھے، وہ صاف لہجے میں بولی۔ فلک بنا کچھ بولے کام کر رہی تھی۔ اے لڑکی، فلک کو جاتا دیکھ وہ سخت لہجے میں بولی۔ فلک نے ناسمجھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سب کچھ تو وہ کر چکی تھی، اب وہ اس کو کیوں روک رہی تھی؟ دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ اس کی ماں کی بات سنتے ہی فلک کا چہرہ زیادتی سے سرخ ہو گیا تھا۔ صبح سے لے کر اب تک کے سارے کام وہ کر چکی تھی، برتن دھونا، صفائی کرنا، ناشتہ بنانا، آٹا گوندنا، پھر ایسا کون سا کام تھا اتنے سارے کاموں کے بعد بھی وہ عورت اسے اور بھی کام کروانا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی ماں بولی، کچھ پوچھا ہے میں نے، جواب دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی بنا لوں گی، وہ بنا بحث کیے آگے بڑھ گئی، لیکن تبھی اس کی ماں اس کو روکتے ہوئے بولی، ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ اس کا تیز لہجہ محسوس کرتے وہ برداشت کی حد کو چھوتے دوبارہ سے مڑ گئی تھی۔ بولیں کیا بولنا ہے؟ اب کی دفعہ فلک کا لہجہ سخت تھا۔ تبھی اس کی سوتیلی ماں بولی، اگر اس گھر میں رہنا ہے تو کمانا بھی پڑے گا۔ تمہارے باپ نے کہا تھا کہ تم گریجویشن کر چکی ہو، اچھا سا کام کرو، یہ گھر چلاؤ، ساتھ ساتھ اپنی شادی کا بھی سامان اکٹھا کرنا شروع کرو۔ تم بھی جانتی ہو کتنے پیسے لگتے ہیں، تو تمہیں کیسے کمانا بھی پڑے گا۔ فلک حیرت کی زیادتی سے اس کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کا باپ اچھا خاصا کماتا تھا، وہ جانتی تھی، پھر بھی وہ عورت اس سے آخر چاہتی کیا تھی؟ فلک کو یوں گم دیکھ اس کی ماں سختی سے بولی، جاؤ اور جا کر کام ڈھونڈو، نارمل کام نہ ملے تو گھروں میں جھاڑو پوچھا کرو، مگر پیسے مجھے ہر مہینے چاہیے، اور اگر کہیں جاب نہ لگے تو اس گھر سے بھی دفع ہو جانا، کیونکہ میں بھوکے لوگوں کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اب دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ اس کی بات سنتے ہی بنا کچھ کہے کچن سے نکل گئی۔ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ یہ گھر جتنا اس کا تھا اتنا ہی اس کا بھی تھا۔ اس کی پہلی بار احساس ہوا کہ اس کے سر سے ماں کی چھایا کے ساتھ ساتھ باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ فلک اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے اللہ سے شکوے کرنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اس کی ماں کو اتنی جلدی اپنے پاس بلانے کی؟ اس کی ماں کے علاوہ اس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کا باپ بھی نہیں۔ پتہ نہیں اس کی آزمائش کب ختم ہوگی، مگر دور کھڑی تقدیر ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ آزمائش جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، ختم ہو ہی جاتی ہے، اور فلک کی آزمائش بھی ایک دن ختم ہو جانی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ رونے کے بعد اس نے اپنے برابر پڑا اخبار اٹھایا۔ روز کے روز وہ اخبار پڑھا کرتی تھی، مگر آج اس نے یہ اخبار کسی دوسرے مقصد سے اٹھایا تھا، اور جس مقصد کے لیے اس نے یہ اخبار اٹھایا تھا فوراً ہی اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ فوراً سے بھی پہلے کھڑی ہوتی اپنی چادر کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹتی ہے۔ اگر اس گھر سے اسے چھٹکارا پانے کے لیے جاب کرنی تھی تو وہ کرنے کے لیے تیار تھی۔
کم سے کم اس ذلیل عورت سے تو اس کو چھٹکارا ملتا۔ وہ اپنے چہرے پر پاؤڈر لگاتے تیزی سے اس کمرے سے باہر نکلی۔ افزا پیچھے سے آواز لگاتی رہ گئی، مگر اس نے ایک بھی آواز سننا ضروری نہ سمجھا۔ اس عورت کی بات سن کر وہ ابھی اپنا اتنا اچھا وقت برباد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ پوچھتی ایک رکشے سے نکلی۔ بہت شکریہ بھائی، فلک نے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے تھے۔ وہ ڈرائیور مسکراتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا۔ اپنی سیاہ نگاہیں اس اونچی عمارت پر ڈالی۔ کیا وہ اس کو یہاں کام مل جانا تھا؟ فلک نے سن رکھا تھا کہ اس سے بڑے بڑے آفس میں صرف ان کو جاب ملتی ہے جو اس کے مطابق کے کپڑے پہنے، اور وہ اپنے کپڑے دیکھتی ایک لمحے کے لیے رواسی سے ہو گئی تھی۔ کسی فقیر سے کپڑے بھی اس کے آگے اچھے ہو سکتے تھے۔ وہ وہیں کھڑے رونے لگی۔ کیا کریں سمجھ نہیں آیا۔ اگر آج اس کو یہ جاب سے منع کر دیا جاتا ہے تو اس کی وہ ہمت ٹوٹ جاتی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے بڑی مشکل سے اکٹھا کی تھی۔ وہ روتے روتے ساتھ ساتھ شکوہ بھی کر رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ کوئی تھا جو اپنا سب کچھ بھلائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ آدھا گھنٹہ اچھے سے رونے کے بعد وہ اپنی چادر سے اپنی ناک پوچھتی تیزی سے اس آفس کے اندر قدم رکھتی ہے، جبکہ سائڈ میں کھڑا شہریار منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ رونے تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ چادر سے ناک صاف کرنا، بھلا اس کو کس نے کہا تھا؟ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا تیزی سے باہر آیا۔ اس کو باہر آتے ہی اس کا ایک امپلائی تیزی سے جاتا دکھائی دیا۔ اگلے ہی پل شہریار نے آواز لگائی، مزمل خان وہیں رک جاؤ، مجھے تم سے کام ہے اور بہت ضروری کام ہے۔ خان آپ پر تو میری جان بھی قربان، بولیں کیا کام ہے؟ مزمل خان اپنی جان دے دینا مگر وہ کام ضرور کرے گا۔ اس کے بعد شہریار خان کے لب ہلکا سا مسکرائے۔ تمہاری یہی چیز مزمل مجھے پسند ہے۔ خیر یہ جو لڑکی ابھی اندر گئی ہے، جو ابھی یہاں اونچا اونچا رو رہی تھی، اس کے کہنے پر مظلم نے تیزی سے سر ہلایا۔ پورا آدھا گھنٹہ رو کر اس کے سر میں درد کر گئی تھی، وہ بھلا اسے کیسے بھول سکتا تھا؟ اس لڑکی کا مکمل بایو ڈاٹا مجھے رات تک چاہیے۔ کہاں رہتی ہے، اس کے ماں باپ کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، سنگل ہے یا پھر شادی شدہ، اول ٹو اول جتنی بھی اس کی انفارمیشن ہے مجھے رات تک چاہیے، اور تو اور جلدی چاہیے مزمل۔ اور اگر رات تک اس کی انفارمیشن اگر مجھے نہ ملی تو تم بھول جانا کہ تم کبھی میرے ساتھ کام بھی کر سکتے تھے۔ نہیں صاحب، کوشش کروں گا کہ رات سے پہلے آپ کو اس لڑکی کی ساری انفارمیشن دے دوں، مگر صاحب آپ کو انفارمیشن چاہیے کیوں؟ مزمل جتنا کہا ہے اتنا کرو، باقی کی تمام باتیں تمہیں وقت آنے پر معلوم ہو جائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس عمارت کو ایک نظر دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بھی اندر ہی کہیں ہوگی، مگر وہ ابھی اندر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ مگر ہاں ایک کام تھا جو وہ کر سکتا تھا، اور وہ تھا اپنے دوست سے بات کرنا۔ جس طریقے کا اس کا گیٹ اپ تھا وہ 100% اس انٹرویو سے باہر ہو جانے والی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو مجبوری اس نے دیکھی تھی وہ اس کو بتا چکی تھی کہ اس کو اس جاب کی بہت ضرورت تھی، اور وہ کسی بھی حال میں اس کو یہ جاب دلوانا چاہتا تھا۔ اگر وہ یہ سب اس کے لیے کیوں کر رہا تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھا، سالار کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری بیل پر سالار نے فون اٹھا لیا تھا۔ ابھی تو میرے آفس سے نکلا ہے، اتنی جلدی تجھے میری یاد بھی آ گئی؟ بھائی میں تیرا دوست ہوں، تیری گرل فرینڈ نہیں۔ بکواس بند کر اپنی، اور جو میں کہہ رہا ہوں اسے سن۔ اوکے بول، کیا بولنا ہے تجھے؟ پتا بھی ہے میں انٹرویو لے رہا ہوں، پھر بھی تجھ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ اپنی بکواس بند کر، میری بات سن، شہریار سخت لہجے میں بولا۔ بول بھائی بول، تیرے لیے ہی تو بیٹھا ہوں یہاں، کام دھندا چھوڑ دوں تیری سنوں بس؟ اچھا سن، ایک لڑکی آئے گی انٹرویو کے لیے جس سے مکمل طور پر چادر اور حجاب کیا ہوا ہوگا۔ لڑکی جیسا بھی انٹرویو دے، جتنا بھی خراب انٹرویو دے، تجھے اسے جاب پر رکھنا اور اچھی سے اچھی سیلری دینی ہے، سمجھ گیا تو؟ اس کی بات سنتے سالار کے کان کھڑے ہو گئے۔ تو جانتا ہے نا میں حرام کاری کرنے نہیں کہہ رہا۔ وہ لڑکی شکل سے بہت ٹیلنٹڈ لگ رہی، مگر اس کا حلیہ تھوڑا ایسا ہے جس کی وجہ سے تو اسے ریجیکٹ کر سکتا تھا، مگر ریجیکٹ مت کریو کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کیوں بھائی، کون ہے وہ؟ سالار
اب کی دفعہ شرارتی لہجے میں بولا۔ جتنا کہا ہے اتنا ابھی سے سن، بعد میں سب کچھ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ نہیں بھائی، بتانا ہے تو ابھی بتا، نہیں تو میں اس کو جاب پہ نہیں رکھوں گا، بھلے ہی وہ کتنا بھی اچھا انٹرویو کیوں نہ دے۔ شہریار نے موبائل کو گھورتے ہوئے اس کو ایک موٹی سی گالی دی تھی۔ پتا کیا میری بھابھی ہے جس پر تو اتنی مہربانیاں کر رہا ہے سالے؟ اب کی دفعہ وہ ذرا دوبارہ سے شرارتی ہوا تھا۔ اگر اللہ نے نصیب میں لکھا تو ضرور یہی ہوگا، اور اب میرا دماغ کھانا بند کر سیدھا اس کا انٹرویو لے لے۔ پہلے ہی اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، باقیوں کو واپس کر اور اس کو جاب پر رکھ اور اچھی سے اچھی سیلری دے تاکہ اس کو کسی کے ابھی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اوکے باس، اس آفس کا باس میں ہوں مگر حکم تم چلا رہے ہو۔ چل اب بھاڑ میں جا، پھر نہیں کریے گا مجھے۔ ہاں کروں گا بھی نہیں، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے بات کروں۔ تبھی سالار بولا، رکھوں گا نہیں اس کو کام پر۔ ابھی شہریار نرم لہجے میں بولا، اچھا میرے باپ، کر دے مجھے معاف اور بلا لے اس کو اندر، ٹھیک ہے؟ تو جا۔ اور اتنا کہہ کر وہ فون کٹ چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اس لڑکی کا حلیہ بتا کر چوکیدار سے اس کو اندر بھی بلوا چکا تھا۔ اس کے دوست نے اس کو رکھنے کا کہا تھا۔ وہ لڑکی اگر کچھ بھی نہ ہوتی تب بھی اس کو رکھ لیتا، کیونکہ یہ اس کے اس دوست کا حکم تھا جو اس کے لیے سب سے خاص تھا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہی ہوا۔ سالار اس کو جاب پر رکھ چکا تھا، مگر اس لڑکی میں ٹیلنٹ بہت تھا، یہ بات وہ مان چکا تھا۔ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے وہ جھجکی نہیں تھی۔ اگر اس کی یہ چیز سالار کو بھی پسند آئی تھی تو اس کو اچھی سے اچھی تنخواہ پر رکھ چکا تھا۔ اپنی تنخواہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے شرمیز حیران رہ گئی تھی، مگر سالار اس کو مطمئن کر چکا تھا۔ وہ خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ آفشہ بیگم جو غصے سے گھور رہی تھی اس کے اندر داخل ہوتے ہی اس پر ابل پڑی۔ کہاں گئی تھی کل موہی؟ بتا، کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے؟ بول کہاں تھی تا تیرے باپ کو کہ تجھ پر نظر رکھے؟ تیرے لکشن صحیح نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ آگے جا کر آفشہ کا منہ بند کر گئی تھی۔ اپنا منہ اتنا کھولیں جتنا آپ کی اوقات ہے۔ میرے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے آپ اچھی نہیں لگتی۔ جو ایک بیٹی کے باپ سے اس عمر میں شادی کر لے اس کے اوپر یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی۔ اور رہی بات میری، میں جاب کے لیے گئی تھی اور مجھے جاب مل چکی۔ آپ کو پیسے چاہیے تھے نا؟ ہر مہینے کی شروع میں آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ میں کہتی اندر گم ہو چکی تھی، جبکہ اس کی بات سنتے ہی آفشہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ آئی۔ پیسہ مل رہا تھا اس کی بلا سے، وہ کہیں بھی جائے اس کو کیا؟ جبکہ دوسری طرف شہریار وہ اپنے کمرے میں بیٹھا اس طرف سے اپنی ٹانگوں کو موڑ گیا۔ وہ لڑکی ایک وقت میں اتنا کچھ سہ رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے اٹھ کھڑا ہوا۔ جو چیز اس کے دماغ میں آئی تھی وہ اب اس چیز کو کر رہنے والا تھا۔ وہ آدھی رات کو شائستہ بیگم یعنی اپنی امی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کو اپنے کمرے میں دیکھ ایک پل کو وہ ذرا حیران ہوئی۔ خیریت ہے شہریہ، اتنی رات کو میرے کمرے میں؟ جی ماں خیریت ہے۔ وہ نرمی سے ان کی ٹانگوں کے پاس بیٹھا، ان کی گھٹنوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ماں اگر میں آج آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے دیں گی؟ شائستہ بیگم نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا بیٹا میری جان مانگ لے میں اسے وہ تک دے دوں۔ ماں ایک لڑکی مجھے پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ماں وہ ایک چھوٹے گھرانے سے اور بہت مشکلوں میں زندگی جی رہی ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور اس کی سوتیلی ماں اس کا جینا حرام۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا شائستہ بیگم اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، تمہاری پسند پر مجھے بھروسہ ہے۔ وہ اگر روڈ پر بھی رہتی ہوتی تو میں اسے لے آتی۔ مجھے اس کا گھر بتانا، کل جا کر پہلی فرصت میں اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ تبھی شہریار بولا، ماں کل سے میرا ایک اہم مشن اسٹارٹ ہے جس کے لیے مجھے کچھ وقت تک اندھا بننا پڑے گا، سو آپ اس کے گھر والوں کو یہی بتائیں کہ میں اندھا ہوں۔ مگر میرے بچے ایسے کیسے؟ وہ لوگ مانیں گے ہی نہیں۔ ماں مان جائیں گے۔ اس کے سوتیلی ماں ایک بہت ہی شاطر اور لالچی عورت ہے، نہیں بھی مانی تو آپ پیسے دے کر اسے منا لیجیے گا، اور ہاں کوشش کریے گا کہ سب کچھ ایک ہفتے کے اندر اندر ہو جائے۔ میں اب اور اس کو اس لالچی عورت کے ساتھ برداشت نہیں کروں گا۔ تم ٹینشن نہ لو شہریار، میں کل ہی اس کے گھر جا کر اس رشتے کی بات کروں گی۔ شائستہ بیگم بات سے اس کے روم میں سکون بھر دیا تھا۔ شہریار کے کہنے کے مطابق وہ اگلے دن دوپہر ڈھلتے ہی شرمیز کے گھر پہنچ گئیں۔ اس معصوم کو دیکھ کر شائستہ بیگم کو بھی اس پر ترس آ گیا تھا۔
لیکن اس کی لالچی ماں کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، کیا؟ نہیں، ہم اتنی جلدی اس کی شادی نہیں کریں گے۔ ابھی اس کے باپ کے ہاتھ میں پیسہ، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی تب تک شائستہ بیگم، میں نے کہا کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی خرچہ، کوئی دہیج نہیں چاہیے، بلکہ شادی جتنی سادگی سے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میرا بیٹا دیکھ نہیں سکتا، میں نہیں چاہتی کہ دنیا کے سامنے یہ سارے چوچلے ہوں۔ شائستہ بیگم وہی تلے لہجے میں کہہ رہی تھی، آپ کے اندھے بیٹے کے لیے ہم اپنی اتنی اچھی بیٹی کیوں دیں؟ شرمیز کے باپ نے تیز لہجے میں کہا، جیسا بھی ہو، مگر اس کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اندھا منظور نہیں تھا۔ سلیم صاحب، میں آپ لوگوں کو 20 لاکھ دے دوں گی اس شادی کے لیے، بس آپ لوگ یہ شادی کر دیں۔ مجھے بہو چاہیے جیسی ہی آپ کی بیٹی ہے، مجھے کسی بھی قسم کا کچھ نہیں چاہیے، بس میں کل آؤں گی، اسے نکاح کر کے لے جاؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہے تو آپ لوگ مجھے بتا دیں۔ اس سے پہلے کہ سلیم منع کرتا، اس کی لالچی ماں سلیم کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ارے آپ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہی کی تو بیٹی ہے، آپ کا جب جی چاہے آپ آئیں اور اسے لے جائیں۔ وہ جتنی میٹھی بن سکتی تھی اس سے کئی زیادہ میٹھی بن گئی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شرمیز کی آنکھیں بے یقین تھیں، اس کے ماں باپ اس کو ایک اندھے سے بیاہ دیں گے، اس سے یہ کیا کہاں سوچا تھا۔ وہ بنا کچھ سوچے تیزی سے وہاں سے چلی گئی، مگر رات میں اس نے اپنے ماں باپ کے آگے صاف منع کر دیا، جس پر آفشہ بیگم نے اس کے بالوں کو پکڑ کر اچھے سے نوچ ڈالا تھا۔ ارے پری ہے کیا تو، جو تیرے لیے شہزادے اتر کر آئیں گے؟ میری بات کان کھول کر سن لے، وہ عورت تیرے بدلے کے 20 لاکھ دے کر چلی گئی۔ کل 1 بجے تیرا نکاح ہے، اور اگر تو نے کوئی بھی آناکانی کری تو یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنا کہہ کر اس کو زمین پر گرا چکی تھی، اور وہیں شرمیز گری شکوہ نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جو پہلی بار آج اس سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ اس کا باپ اس کو 20 لاکھ کے عوض میں بیچ چکا تھا۔ اس کو آج اپنے باپ سے سچ میں نفرت ہوئی تھی، ایسی نفرت جو اب کبھی بھی اس کے دل سے نہیں ختم ہو سکتی تھی۔ اگلے دن 1:30 بجے کے ٹائم اس کا نکاح اس اندھے سے ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کی نہیں سنے گا، اس لیے رات کے بعد اس نے کوئی بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا یہی نصیب تھا، وہ مان چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے اللہ نے اس کا نصیب کتنا شاندار بنایا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد شائستہ بیگم نے رخصتی کی بات ڈال دی، جس پر اس کے گھر والے فوراً راضی بھی ہو گئے۔ اس کے دل میں آنسوؤں کا ایک سیلاب آیا تھا، اگر وہ ان زاہلوں کے لیے رو گئی اپنے آنسوؤں کو ضائع نہیں کر سکتی تھی۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی اس کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ کاش وہ شخص اندھا نہ ہوتا تو آج معاملات بدلے ہوتے۔ وہ خوش ہوتی، بے حد خوش۔ تمام رسموں کے بعد اس کو شہریار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح اپنی جگہ پر جمی۔ اس کا شوہر سامنے صوفے پر بیٹھے اس کی ہی طرف سر جھک کیے ہوئے تھا۔ تباہی، وہ مکمل طور پر تباہی تھا۔ اتنا خوبصورت کہ دیکھ کر بھی دل نہ بھرے، مگر ایک خامی اس کی بنائی نے اس کے خوبصورتی کا فالودہ کر دیا تھا۔ وہ اپنا سر چٹکتے بستر پر جا کر بیٹھی۔ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، مگر شادی کرنی ہے، وہ اونچے لہجے میں طنز کرنے لگی۔ شہریار اس کی باتیں سنتا، جس پر ہوتے اپنا چہرہ موڑ گیا۔ زبان تو 2 دھاری تلوار تھی اس کو اندازہ ہو گیا تھا۔ سوچا سارا ڈرامہ یہیں ختم کرتے، مگر نہیں، کچھ دن اس کو یہ سب کرنا تھا، یہ اس کی مجبوری تھی۔ کیا تھوڑا سا مجھے پانی ملے گا؟ وہ اپنے لہجے کو بے چارہ بناتا معصوم سا بولا۔ اس بات سنتے ہی شرمیز کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ایک تو پہلے ہی میں تھک گئی، اوپر سے لاڈ صاحب کو پانی دوں، میں تو نہیں دے رہی، اتنی ہی ہمت ہے تو خود اٹھ کر پی لو، وہ تڑپ کر جواب دیتی۔ اپنی جویلری اتارنے لگی۔ جب اس کی بات سنتے ہی ایک لمحے کے لیے ہی صحیح شہریار کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی بیوی کے اندر انسانیت نہیں تھی، اس کو سمجھ آ گئی تھی، مگر دوسرے ہی پل وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ کھڑے ہو گئے، جگ سے گلاس میں پانی بھرنے لگی۔ مطلب کہ انسانیت تھی، بس غصہ تھا۔ اس کو پانی دے کے وہ واپس ٹھہر کر دوبارہ سے بستر پر گر گئی۔ اس دن کے بعد اس نے بس نہیں کی تھی، وہ اس کو جتنا ہو سکے اسے کہیں زیادہ تانے سنایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو دل کرتا تھا کہ وہ سب ڈرامہ چھوڑ کر اس کو سچ بتا دے کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، نارمل تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، مگر نہیں، اس کا دل ہی نہیں مانتا تھا۔ مشن ختم ہو گیا تھا، مگر اندھے پن کا ناٹک وہ اب بھی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وہ عورت کتنا بھی اس کو تنگ کر لے اس کو ہاتھ پکڑ کر واش روم چھوڑ دیا کرتی تھی، اور یہی چیز جو اس کو دن بدن اس سے زیادہ محبت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ کتنا کچھ کرتی تھی نا وہ اس کے ساتھ، کتنا اسے تنگ کرتی تھی، کتنی بار تو اس کو پانی نہیں دیا، دیتی بھی تھی تو اتنی دیر سے دیتی تھی کہ بندہ بد دعا دے دے کر مر جائے، مگر وہ شخص اسے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی، اپنے برابر بیٹھے شہریار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کو شرمندگی سے دیکھی، مگر اس شرمندگی کو اب وہ کچھ دیر کے لیے سائٹ پر رکھ دینا چاہتی تھی۔ مانتی تھی کہ اس نے غلط کیا تھا، مگر اس سے غلط کروایا گیا تھا۔ کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ اپنے ساتھ ایسا لڑکا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور اس سے بھی کئی زیادہ تھا، مگر انسانیت کے خاطر شرمندگی اسے اب بھی بے حد ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ وہ ہچکی لیتی دھیمے لہجے میں بولی۔ اس کی دھیمی آواز پہلی بار شہریار نے سنی تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ ہمیشہ چلایا ہی تو کرتی تھی۔ جب پہلی بار اسے آفس کے سامنے ملا تھا تو وہ چلا کر اونچا رو رہی تھی، تب بھی اس کی ایسی آواز سننے کو نہیں ملی تھی۔ شادی کے بعد سے لے کر اب تک وہ اس کے اوپر صاف چلاتی تھی۔ ایسے لہجے کی اس کو بھلا کہاں عادت تھی؟ ایسے کیوں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ چلا کر بات کرو مجھ سے، مجھے اب عادت نہیں ہے تم سے ایسے بات کرنے کی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ اپنا لب کاٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کو شرمندہ ہوتے دیکھ وہ آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ میرا مقصد تمہیں شرمندہ کرنا نہیں ہے، بس ویسے ہی میں نے ایک ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی میں نے آپ سے کب طریقے سے بات کری، اپنے ماں باپ کا غصہ آپ پر اتارا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے آپ کو بیچا تھا 20 لاکھ کے عوض میں۔ اس کی بات سنتے ہی شہریار اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ اونچے سے اونچا لہجہ برداشت کر سکتا تھا، مگر یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آئندہ یہ بات مت کرنا۔ رہی بات پیسوں کی، تو میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے، بلکہ تمہاری لالچی ماں کو وہ پیسے دیے ہیں۔ میں تمہارے سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کیا۔ اگر میں وہ نہ کرتا تو تمہاری لالچی ماں تمہاری شادی کبھی مجھ سے ہونے نہ دیتی۔ مگر آپ نے مجھ سے شادی کرنے کے لیے اتنا کچھ کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، وہ ہاتھ بڑھاتے ہی اس کے لبوں پر ہاتھ جما گیا۔ محبت کرتا تھا تم سے، صرف اس لیے یہ سب کیا۔ بہت محبت کرتا تھا تم سے، اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے سب کچھ کیا تمہیں پانے کے لیے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیا تھا۔ مگر آپ مجھ سے محبت کیسے؟ آپ نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے پیار سے سنبھلتی شرمائے لہجے میں بولی۔ اب کیا ہے نا تم نے صحیح سوال۔ اگر بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں کہاں دیکھا، تو بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اس کمپنی کے باہر دیکھا تھا جہاں تم جاب کرتی تھی۔ اس کے بعد سے تمہارا سارا بایو ڈاٹا نکلوایا تو مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے ماں باپ کیسے چاپلوس ماں اتنی آسانی سے نہیں مانے گی۔ اس لیے میں نے ہی ماں کو کہا تھا کہ وہ تمہاری لالچی ماں کو پیسے دیں، کیونکہ لالچی لوگ پیسوں کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی تم اس کے سینے پر وزن تھی تو وہ تمہیں پہلی فرصت میں اس گھر سے نکالتی، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ اس بات کو غلط مت سمجھنا میری جان، تم میری بیوی ہو۔ ایسی بات سن کر بھی مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور اپنے اندھے بننے کا ناٹک کیوں کیا؟ اب کی دفعہ اس نے یہ سوال کیا تھا جو اس کو شروع سے لے کر اب تک پوری طرح کاٹ رہا تھا۔ تمہارا یہ سوال کا جواب دینا بنتا تو نہیں ہے، مگر شوہر ہوں اور تم میری پسندیدہ عورت، تمہاری بات ماننا میرا فرض ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ ساتھ ساتھ میں اس ملک کا محافظ بھی ہوں۔ ایک مشن تھا جس کے لیے سب کیا، اور چاہتا تو میں سچ بھی بتا سکتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ کم سے کم تمہاری ماں تمہیں نہیں بیائے گی۔ ایک نفرت جو تمہاری ماں کے دل میں، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ تم اتنے اچھے گھر میں جاؤ۔ اس لیے وہ جھوٹ میں نے ہی بلوایا تاکہ وہ یہ سوچ کر ہی خوش ہو جائے کہ عمر بھر تمہارا شوہر تمہیں دیکھ نہیں سکتا۔ تمہارے چپ سے دل دکھا، اس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا وہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
اس کو ہر چیز کی امید تھی، مگر اس کو اپنی بیوی سے اس چیز کی امید نہ تھی۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ شہریار اپنی حرکتوں پر گلابی ہوئی تھی۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے تو میرے ساتھ سب کچھ اچھا ہی کیا۔ میری زندگی میں آئے، میری زندگی سنوار گئے، میری زندگی سے ساری آزمائشیں ختم ہو گئیں۔ مجھے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، ساتھ ساتھ آپ نے معافی بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ شادی کے شروع دنوں سے لے کر اب تک میں نے آپ کو صرف تنگ کیا اور جان کر تنگ کیا، اس لیے پلیز اس سب کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ جما چکا تھا۔ سوچا تھا کہ تم سے بہت ساری باتیں کروں گا، پہلے ہی کچھ کروں گا، پھر ہی کچھ کروں گا، مگر تھوڑی دیر پہلے جو تم نے میرے لبوں کے ساتھ کیا ہے نا، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوگا۔ ویسے بھی آج صبح مجھے اتنا خوبصورت سین دکھا کر تم میرے رونگٹے کھڑے کر چکی ہوں، اس لیے پلیز اب خود سے مجھے دور نہ کرو۔ وہ نرمی سے اس کے بستر پر لیٹتا جھک کر اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ سر سے لے کر پیر تک گلابی ہوئی تھی۔ وہ سب چیز کے لیے راضی تھی، مگر ہمت ابھی بھی نہیں تھی۔ ایک عجیب سا ڈر تھا، وہ اس کے چہرے پر ڈر دیکھتا نرمی سے اس کے کانوں کو چوم گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، تمہیں ضرورت سے زیادہ درد نہیں دوں گا، وہ نرمی سے کہتا اس کے سوٹ کی ڈوری کھولتا اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی داڑھی کی چبھن اپنی دھڑکنوں پر محسوس کر اس کے لبوں سے کرہ نکل گئی۔ اس کی کرہ سنتے ہی وہ صرف آنکھوں سے اس کو دیکھتا، اوپر اٹھتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ جان، ایسی آوازیں نکالو گی تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاؤں گا، اور پھر تمہارا ڈرنا غلط نہیں ہوگا۔ اس کی بات سنتے شرمیت کے پسینے چھوٹے، جس سے پہلے کہ وہ ڈر کے مارے بے ہوش ہوتی، میں نرمی سے اس کی گردن پر اپنا لب رکھ گیا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو میری جان، میرے دل میں موجود یہ جنونی محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کروں۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں اس رشتے کو کمپلیٹ نہیں کروں گا، باقی جتنا ٹائم تمہیں لینا ہے تم لے لو۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا وہ ہاتھ بڑھا دیتی اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے راضی ہوں شہریار، میں پورے دل سے چاہتی ہوں کہ آپ اور میں اس نئی زندگی میں قدم رکھ دیں۔ آج سے پہلے جو کیا آپ کے ساتھ غلط کیا، مگر آج میں نہیں چاہتی کہ اب ہم دونوں کے درمیان کچھ پہلے جیسا رہے۔ اب میں سب کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ پیارا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے زندگی میں آپ کی زندگی میں آنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کے لیے محبت میرے دل میں کب آئی، مگر یہ دل دھڑک دھڑک کر بتا رہا ہے کہ میں اب آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی شرٹ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ چکی تھی، اس پر گرتے شدت سے اس کے ناک پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے لبوں سے کرہ نکل گئی۔ وہ نرمی سے اس کے ناک کو چومتا، اب اس کے بدن کے ہر حصے کو چومنے لگا۔ اپنی محرم کی اتنی محبت پاتے ہی فلک کو اپنے آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر اس کو چومنے کے بعد وہ خود کو اس کو بے لباس کرتا ہے، جھٹکے سے اس کے وجود میں سمایا۔ اس کے لبوں سے آہ ٹوٹ کر فارغ ہوئی تھی، ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جسے وہ نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ سختی میں بھی اس کے ساتھ نرمی برت رہا تھا۔ وہ محسوس کر چکی تھی کمرے میں فلک کی سسکیاں اور سلار کی شدتوں سے مہک رہا تھا۔ تقدیر مسکرا کر مڑ چکی تھی، چاند کی شرما کر بادلوں کی اوڑ میں چھپ گیا تھا۔ بے شک آزمائشیں آئی تھیں، مگر آزمائش کا جو صلہ ملا تھا وہ بے حد خوبصورت تھا۔ فلک کا روم یہ بات مانتا تھا، وہ اپنے اللہ کا شکر ادا جتنا کر سکتی تھی اتنا کم تھا۔ وہ شخص ہیرا تھا، ہاں واقعی وہ ہیرا ہی تو تھا۔ زندگی باہیں کھولے ان دونوں کی منتظر تھی۔ ان کو ساری زندگی اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تھا اور یوں ہی خوش رہنا تھا۔ لڑائی جھگڑے پیار محبت سب بیچ میں آنا تھا، مگر سب کچھ چھوڑ کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنا تھا۔